बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान का सलीस तर्जुमा और तफसीर हम शुरू करने वाले हैं। इस हवाले से ज़रूरी बात आप ये समझें कि जो अवामुन्नास ये समझें, ये चाहें कि हम कुरान को समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या मुतालबा कर रहा है। एक ये बात है, और एक बात ये है कि हम कुरान सीख कर औरों को सिखाएं। ये दो बातें अलग अलग हैं। तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या कह रहा है, ये काम आसान है। एक आलिम दीन के पास आप बैठें, उसके दुरूस में बैठें, या किसी नेक आलिम से मशवरा कर कर जो आपके करीब हो, वो आपको एक अच्छी सी तफसीर बता देगा उर्दू में, वो आप स्टडी करें आलिम के मशवरे के साथ साथ। और एक एक कुरान को समझकर आगे लोगों को समझाना। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान को हमने आसान कर दिया लिज़्ज़िक्र। इसके दो तर्जुमे हैं, तीन नहीं हैं। नंबर एक, लिल हिफ्ज़, कुरान हिफ्ज़ के लिए आसान है। 6 साल के बच्चे हाफिज बन जाते हैं। और इससे नसीहत हासिल करना इसके लिए आसान है। लेकिन कुरान नाज़रे से पढ़ना 1 साल, तजवीद 2 साल, और इसको समझना इस तरह के समझाओ, इसके लिए 10 साल मैट्रिक के बाद। हत्ता के वो लोग जो अहले लिसान हैं, उनकी लैंग्वेज अरबी है। हत्ता के हरमैन शरीफैन के आइम्मा किराम वो उलमा हैं और हाफिज हैं। वो अरबी जानते हैं, समझते हैं, मादरी ज़बान है। वो क्यों 10 साल पढ़ते हैं मदरसे में, उनके यहाँ मदारिस है। जिस तरह इंजीनियरिंग कॉलेज होती है, जिस तरह इंजीनियरिंग कॉलेज होता है या मेडिकल कॉलेज होता है, इसी तरह दीनी मदारिस, उसमें वो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, याद करते हैं, सर हिलाते हैं, अरबी जानते हैं। क्यों, क्या पढ़ते हैं वो? आइम्मा हरमैन ने क्या पढ़ा है? 10 साल वो क्या पढ़ते रहे, अरबी तो जानते हैं। लिहाजा ये जुमला भी गलत है। इश्तिहारात लगते हैं इस्लामाबाद में, आओ अरबी सीखें, कुरान को समझें। अल्लाह अकबर। और अरब वाले 10 साल इल्म हासिल करें। फिर तमाम अहले लिसान जो अरबी हैं वो कुरान को खूब समझते होंगे। या जो इंग्लिश लिटरेचर है, डॉक्टरी की जितनी किताबें हैं, बुक्स हैं, तो क्या लंदन वाले डॉक्टर नहीं बनते हैं? फन को साहिब फन से सीखना है, इसको आप समझें। तो कुरान आसान है किसके लिए, मैंने बता दिया। कुरान किसी आलिम से आप सुने और किसी तफसीर से आप समझें, ठीक है। लेकिन आगे आप पढ़ाएं तो सबसे पहले तो कुरान की स्पीच और स्पीक ठीक हो। इंग्लिश की स्पीच और स्पीक अंग्रेज़ों की तरह, कुरान की स्पीच और स्पीक अरब की तरह। 98% लोगों की तिलावत ही गलत है। आगे फिर उसके बाद क्या सीखना है कि कुरान हम समझें, लोगों को समझा सकें। इसके लिए ज़रूरी है सर्फ, नहव, इल्म अदब, अरबी। ये 3 चीज़ें पहले ज़रूरी है। जिस तरह ही गोज़ ठीक है, ही गो गलत है, वी गोज़ गलत है, वी गो ठीक है। क्यों? ग्रामर की बात है। तो इसी तरह ये जो 3 चीज़ें हैं, इसका इल्म आपने हासिल करना है पहले पहल। क़िरात भी अलग, और सर्फ, नहव और अरबी। बहुत सारे अवामुन्नास से मैंने सुना कि हमको कुरान का तर्जुमा सीखना चाहिए, तफसीर सीखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जज्बा है। आलिम के सामने बैठे, सुबहान अल्लाह, तफसीर पढ़ें, सुबहान अल्लाह, लोगों को आप समझाएं। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। इसकी मिसालें मैंने आपको दे दी। कुरान आसान है, क्या हदीस भी आसान है या हदीस मुश्किल है? ये कोई नहीं कहता है।
کیوں؟ حدیث کی جو عبارت ہے اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے، کون پڑھے گا؟ وہی پڑھ سکتا ہے جو صرف، نحو اور علم ادب میں ماسٹر ہو، وہ عربی عبارت پڑھ سکتا ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے آسان ہے، مشکل ہے، فلانی باتیں، کیوں اس پر زبر زیر پیش لگا ہوا ہے؟ ادھر تو نہیں لگا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ قرآن حدیث آسان ہے یا مشکل ہے۔ اس لیے عام لوگ قرآن کا درس تو دیتے ہیں لیکن حدیث کا نہیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ حدیث پڑھ نہیں سکتے ہیں، کیوں؟ اس پر زبر زیر پیش نہیں، اور یہ بات وہ کرتے بھی نہیں ہیں کہ حدیث مشکل ہے یا صحیح ہے۔ اگر قرآن آسان ہے اور سب کے لیے آسان ہے، جو مطلب آپ حضرات نے بیان فرما لیا، تو جواب یہ ہے کہ 98% لوگوں کی تلاوت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ دو، اس کے بعد جو ترجمہ ہے، ترجمہ اس کے لیے علوم کی ضرورت ہے، اس پر اجماع ہے، 1400 سال اس پر اجماع ہے۔ مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما، گوگل میں ان کو ڈال دیں، ان کی ہسٹری آپ پڑھیں کہ ایک ایک آیت کے لیے، اس کے مطلب کے لیے، اس کے شأن نزول کے لیے، اس کے ناسخ منسوخ کے لیے اس نے کتنا سفر کیا ہے صحابہ کے پاس، صحابہ کا انتظار کیا ہے، انہیں اس کے لیے علم حاصل کیا ہے۔ اور ہم جی قرآن سب سمجھ سکتے ہیں اگر ایک عالم سمجھائے یا تفسیر پڑھے، لیکن اگر آپ قرآن سمجھانا چاہیں اس کے لیے آپ کے پاس علوم ضروری ہے۔ کتنے بڑے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی ان اقول فی القرآن شیئا ما لم اعلم به۔ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے جگہ دے گی کہ میں قرآن میں کوئی ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الاتقان من قال فی القرآن شیئا، یہ بڑے مفسر قرآن صحابہ میں، جس نے قرآن میں کوئی بات کہی وہ اصوابہ، اور ٹھیک بات کہی، سنو، لیکن بغیر علم، مطلوبہ علم جو قرآن کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، فقط اخطأ، اس نے ٹھیک بات کی لیکن غلط کیا۔ ہمارے پیارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال فی القرآن شیئا من فسر القرآن برأیہ فقط کفر، جس نے قرآن کی تفسیر اپنے دماغ سے، رائے سے کی، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر آثار صحابہ تابعین تبع تابعین سے، اجماع وہ ہے تفسیر، اپنی عقل سے قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف یا اجماع کے خلاف، وہ تفسیر بالرأی، اور یہ کفر ہے۔ صحابہ ڈرتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ تو قرآن کا ترجمہ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو یہ علوم آپ نے پہلے سیکھنے ہیں، تب جب آپ کسی کو پڑھانا چاہیں، خود عالم کے سامنے بیٹھ جائیں، پھر آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ کہ پاک رب کے ارشاد فرما رہا ہے اور ہم کو کس بات پر عمل کرنا چاہیے، یہ آپ سیکھ سکتے ہیں، قرآن کو یاد کر سکتے ہیں، قرآن سے آپ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ بیان کرنا تفسیر، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے علوم کی ضرورت ہے، اور اس پر تمام مفسرین کا اجماع ہے، تواتر ہے، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے۔ لہذا جو قرآن ہم شروع کرنے والے ہیں، جس کی تفسیر ہم شروع کرنے والے ہیں، ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کو، یہ جو میں نے ابھی تفصیل سے بات کی، اس کو سمجھیں۔ جب تک آپ یہ سمجھیں گے نہیں، آپ کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، وکیل ہے، پروفیسر ہے، لیکچرر ہے، جیولوجسٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ عالم بن سکتے ہیں۔ میرے پاس 75 ایسے افراد عالم بن گئے۔ صبح 7 سے 9 یا مغرب تا عشاء آؤ، یہ علوم پڑھو، سیکھو انشاءاللہ صاحب۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک ساتھی تھے، وہ قرآن کا درس دیتے تھے، لیکن انہوں نے یہ علوم حاصل نہیں کیے تھے۔ میں نے کہا یہ علوم حاصل کرو، انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو میرے پیارے بھائی، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ الحمدللہ۔ تو اس نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے۔ میں نے کہا تمام کس کا ترجمہ ہے؟ اس نے کہا الف لام نظر نہیں آ رہا ہے، الحمد
تمام تعریف اللہ کے لیے۔ تو میں نے کہا اس کا کیا ترجمہ ہے؟ القلم لزید، کہہ رہے قلم زید کے لیے ہے۔ میں نے کہا یہاں بھی الف لام ہے، کہو نا تمام قلمیں زید کے لیے ہے، بولو دونوں جگہ الف لام ہے۔ بس وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا آپ سنو، آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، قرآن کے لیے علوم کی ضرورت یہاں آپ سمجھیں۔ دیکھو ایک الف لام ایسا ہوتا ہے جو زائد ہوتا ہے برائے تحسین خوبصورتی، اور ایک غیر زائد ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی مطلب اور معنی ہوتا ہے۔ ایک اسم پر ہوتا ہے اور ایک حرفی ہوتا ہے، ایک اسمی ہوتا ہے۔ جو اسمی ہوتا ہے اس میں فاعل پر ہوتا ہے، اس میں مفعول پر ہوتا ہے۔ الذی الضارب المضروب، الذی ضرب الذی ضرب۔ ایک اسم پر ہوتا ہے، اس میں ایک جنسی ہے، ایک استغراقی ہے، ایک عہد خارجی ہے، ایک عہد ذہنی ہے۔ الف لام کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ زائد، غیر زائد، غیر زائد، اسمی، حرفی۔ حرفی کی 4 قسمیں ہیں۔ پورا قرآن الف لاموں سے بھرا ہوا ہے۔ کیا ترجمہ کرو گے؟ تو القلم میں الف لام عہد خارجی ہے، اور الحمد میں الف لام جنسی بھی ہے اور استغراقی بھی ہے۔ الفاظ میں نے کہہ دیے، کسی کو سمجھ میں نہیں آئے، لیکن یہ تو سمجھ میں آیا نا کہ یہ تو صرف الف لام کا مسئلہ ہے، باقی 67,500 صیغے، تو اس کو سمجھنا نہایت آسان ہے۔ آپ ٹائم دے دیں تو انشاءاللہ آپ سمجھا بھی سکیں گے۔ اس کے لیے جو مطلوبہ علوم ہیں وہ آپ سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔